अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ चुके हैं और उनकी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से भी अहम मुलाकात हुई है और उनकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी इस वक्त अहम मुलाकात जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, शाह सलमान के बाद सबसे अहम शख्सियत हैं सऊदीया की और वज़ीर ख़ारजा के बाद अब उनका दौरा, कितना प्रेशर वो बिल्ड कर चुके होंगे? अब तक 2 मुलाकातें तो हो चुकी हैं उनकी। कोई प्रेशर हम पे बिल्ड नहीं हो सकता। अच्छा, प्रेशर कोई नहीं है। रीजन और लॉजिक के साथ फैसला किया जाएगा। इस आर्मी को लोग जानते नहीं हैं। ये दुनिया की टॉप वार हार्डन्ड आर्मी है। इस बड़े तल्ख तजर्बात से गुजरी है। इसने ब्लंडर्स किए हैं और वो सबक सीखा है उनसे। कल भी आपसे अर्ज किया था, फॉलो अप का दौरा है नंबर 1। नंबर 2, आर्मी कोई नहीं अरबों के पास उन्हें डिफेंड करने के लिए। इनसिक्योर है। आर्मी तुर्क है, आर्मी पाकिस्तान की है। वो अरब जो स्मेल कर रहे हैं ना, यानी उनके पर्सपेक्टिव से देखें। मेरी आपकी राय का मसला नहीं, देखना ये होता है कि जो आदमी की सिचुएशन वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहे हैं कि ईरानी रूल करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट को, और ये पहली दफा नहीं है। ये 400 साल पहले भी हो चुका है। 400 साल पहले वो सफवी का क्या नाम था जी? सफवी नहीं, वो दूसरा था, अब्बास। उसने भी कसद किया था हिजाज का। देखिए, कौमों की तारीख होती है और कौमें अपनी तारीख के कैद से कभी बाहर नहीं निकलती। अब अरब जो है ना, वो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये तज्वीज़ की बात है, बहुत सीरियस बात है। इस पे मैं अपनी राय नहीं दे रहा। ठीक है कि ईरानी क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। एक बात हमें मालूम है, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, कि वो इनके मामले में मुतस्सब हैं, ये उनके मामले में मुतस्सब हैं, दोनों। ठीक है। अब कौन उन्हें डिफेंड कर सकता है? ये चंद महीने पहले ये कांप रहे थे। ठीक है। जनाब अली करमल्लाह वजह ने फरमाया था, जब एक हादसा हो तो दूसरे का इंतजार करो फैसला करने से पहले। ऐसे नहीं होता, कभी एक वाक़े पे सारी जजमेंट नहीं कायम की जाती कि क्या करना क्या नहीं। तो अभी हम किसी और वाक़े का नहीं, हमें नहीं, कोई जरूरत नहीं इंतजार करने की। हम इसको ठीक समझ सकते हैं। हम पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 वाहिद अदारा है इस मुल्क में, और भी होने चाहिए थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक अदारा है। पुलिस भी अदारा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी इतनी ताकतवर, बल्कि ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। FBI को बहुत ताकतवर होने चाहिए। जितने भी अदारे हैं, बेशुमार अदारे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। और मोस्ट मॉडर्न अदारा है। फौज वक्त के साथ चलती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, बड़ी मजबूत है। कोई फैसला पाकिस्तान आर्मी हवा में नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है। हु कैन डिफेंड सऊदी अरेबिया? डेफिनेटली पाकिस्तान। और कोई खाई ना खाई, इसमें कोई ये चॉइस नहीं है। किसी की मजाल नहीं है कि सऊदी अरब को थ्रेट हो। अगर हो, मैं ये नहीं कह रहा, अभी बड़ा केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इनकी सुलह के लिए इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव सुलह के लिए लेना चाहिए, बिल्कुल। इनिशिएटिव फसाद के लिए नहीं लेना चाहिए। और पाकिस्तान लेगा भी नहीं फसाद के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं है। हम इस कॉन्फ्लिक्ट में है ही नहीं। क्यों हम इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े? दूसरी बात यह है, जनाब वाला ने फरमाया, अस्सुलह खैर, बेहतरीन चीज तो सुलह होती है। बेहतरीन चीज लड़ाई तो नहीं होती है। मुसलमान आपस में क्यों लड़ाए? इनकी सुलह करानी चाहिए। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस इस्लामी इत्तेहाद में किस मुमकिना किरदार पर राजी होगा? देखिए, एक बात तो यह है कि जो प्रिंस मोहम्मद का दौरा है, ये एक वजीर दिफा का दौरा नहीं है कि जैसे रूटीन में सारी दुनिया के वज़ीर दिफा होते हैं। ये दौरा तो रूटीन का है। तो प्रिंस मोहम्मद की अपने जो स्ट्रक्चर में, स्टेट स्ट्रक्चर में, जो सऊदी अरब का हुकूमती पैराडाइम है, उसमें इनकी अहमियत बड़ी पिवटल है। ये बादशाह के साहबजादे हैं और बादशाह के बाद सबसे ज्यादा इख्तियारात रखने वाले शख्स गर्दाने जाते हैं। उसके बाद थोड़े से मुतलवन मिजाज है और कुछ एग्रेशन का इनके ऊपर बहुत ज्यादा, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत एग्रेसिव है। नौजवान भी है शायद इसलिए। देखिए, अब ये इस इत्तेहाद के, जिस 34 मुल्क की इत्तेहाद की बात हो रही है, एम्बिशियस है, इसके आर्किटेक्ट भी बुनियादी तौर पर खुद प्रिंस मोहम्मद है। अब देखिए, प्रिंस मोहम्मद ने ये जो कोशिश की है, आप देखिए कि प्रिंस आमतौर पे सऊदी अरब की जो टेक्निक हुआ करती थी डिप्लोमेसी में, वो ये थी कि सारे घोड़ों पे पैसे लगा दें, सारे घोड़ों पे बेट्स लगा दें, जो जीत गया वो हमारा।
اس دفعہ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک کے ساتھ اور بڑی اگریشن کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ ان کے بہشت پہ پوری سعودی حکومت متحرک ہوئی کہ پاکستان کو یمن کے قضیے میں لایا جائے اور پاکستان کی مدد سے اس قضیے کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ تو ہمام پارلیمنٹ میں چلے گئے, وہ جو کچھ بھی ہوا تاریخ ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ ایکٹیو ہوئے اور اب انہوں نے ایک براڈر ایک الائنس تشکیل دیا 34 ملکوں کو, اس میں کہا کہ پاکستان بھی ہے. اب دیکھیے باقی سارے ملکوں کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن فوجی اعتبار سے وہاں پر اہمیت جیسے ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ہوگی اور ترکی کی, اور کسی حد تک ترکی کی ہوگی, کیونکہ ترکی کی فوج جو ہے وہ پروبیبلی ریگستان میں اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے جتنے ہمارے اچھے, اور اتنے شاید ویلکم بھی نہ کی جائے کہ تاریخی حوالے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دیکھیں جو پرنس محمد جو ان کے سامنے جو چیزیں ہیں جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ داعش کے خلاف ایک فورس کو لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ داعش کو اپنی سرحدوں سے باہر ہی کچل دیا جائے. ٹھیک ہے. سعودی عرب کی سرحدوں سے باہر ہی کچل دیا جائے. ایک تو یہ کام ہے. دوسرا وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب جب پریزنس ہوگی, جب ریاض کو اگر ہم اس اتحاد کا مرکز مان لیں اور وہاں پہ ایک فوجی سیٹ اپ نیٹو کی طرح کا وہاں پہ جب بن جائے گا, وہاں پہ فوج کی پریزنس ہوگی, وہاں پہ پاکستانی فوج ہوگی, وہاں پہ ترکی فوج ہوگی, انٹرنیشنل فورسز ہوں گی, تو سعودی عرب کی جو انٹیگریٹی ہے وہ زیادہ محفوظ ہو جائے گی. جس حد تک وہ ہم تیسری چیز ایک بحث کر دوں, تیسری چیز ہے حوثیوں کا مسئلہ. حوثیوں کا مسئلہ اگر یہ اتحاد وہاں پر اپنے قدم جما لیتا ہے سعودی عرب کی سرزمین پر, ریاض میں ایک ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے حوثیوں کا معاملہ بالکل اس طرح تحلیل ہو جائے گا جیسے شبنم پہلی کرن کے ساتھ تحلیل ہو جائے گا. میں آپ سے عرض کروں ایک دو باتیں. جی جی جناب والا, پہلی بات یہ ہے کہ جو پینک میں ہوتا ہے وہ تجزیہ کر ہی نہیں سکتا. عرب جو ہیں اس وقت پینک میں ہیں, ایرانی غصے میں بھی تجزیہ نہیں ہوتا. یہ جو عرب اقوام ہیں, چاہے بحرین ہو, چاہے مصر ہو, چاہے یمن ہو, چاہے سعودی عرب ہو, جو بھی جتنے بھی عرب ملک ہیں, اردن ہو, یہاں کی جو اثنا عشری آبادی ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے. یہ بڑا مغالطہ ہے. اس کی تاریخی وجوہات ہیں. ان کا ملک سعودی عرب ہے, ان کا ملک مصر ہے, جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے. ان کا ملک پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان ان پر کوئی مسئلہ تھوڑی ہوا. لیکن کیا ان کی ہمدردیاں سعودی عرب کے ساتھ ہیں؟ نہیں, مطلب اس طرح استعمال نہیں ہو سکتے. یہ مغالطہ ہے کہ وہ کوئی بڑی ٹرمائل ہوگا اور بڑا اٹھڑے. دوسری گزارش یہ ہے, تو ذرا تفصیل طلب بات ہے نا, جو کہ قوموں کے نفسیات کو سمجھنا اتنا سہل تو نہیں ہوتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایران سے نہیں ہے تھریٹ ان کو فائنل انالیسز میں. ایران کے اپنے اندر بے شمار مسائل ہیں, غربت ہے, ری آرگنائزیشن کرنی ہے, اتنا بڑا زمانہ گزر گیا ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, مسائل ہیں, نئی نسل کی ناراضگی ہے. وقفہ لینا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سعودی وزیر دفاع کی پاکستان آمد کے حوالے سے. ہارون صاحب, آپ ایران کے اندرونی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایران میں غربت ہے, ڈپریشن ہے. تہران سے لے کے مشہد تک ایک مسکراتا ہوا چہرہ آپ نہیں دیکھتے. ایک بڑا خوشحال ملک تھا گزرا. یہ انقلاب تو بڑے تباہ کن ہوتے ہیں نا, لوگ تو انقلاب کو سمجھتے بڑی خوشائن چیز ہوتی ہے. انقلاب سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھاتا ہے, تصادم ہوتا ہے, اس کو انویڈ کیا جاتا ہے, وہ کانفلکٹ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ارد گرد بڑی اس سے لہریں اٹھتی ہیں نا, جیسے سمندر میں چاند کی 14ویں کو لہریں اٹھتی ہیں, مد و جزر ہوتا ہے بڑا. تو ایران جو ہے بہت پیچھے گیا ہے بعض اعتبار سے. پھر جناب والا, مولویوں کی حکومت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, افغانستان جتنے ریجڈ نہیں ہے, وہاں ریجڈ ہی ہوتا ہے. مولوی ناراض ہوتا ہے, مولوی ریجڈ ہوتا ہے, معاشرے سے ناراض ہوتا ہے, انسانوں سے ناراض ہوتا ہے. اور میرا تو معافی چاہتا ہوں, مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ سے بھی ناراض ہی ہوتا ہے, مجھے کیا بنا دیا. تو ایران کے اپنے بڑے مسائل ہیں, کوئی حملہ نہیں ہونے والا, نہ وہ کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے اپنے بڑے سنگین مسائل ہیں. ہاؤس آف سعود میں خود پرابلمز ہیں, مصر کے اپنے پرابلم ہیں, جارڈن کے اپنے پرابلم ہیں, امارات کے اپنے پرابلم ہیں.
تو یہ کانفلکٹ سیٹل ہوگا یا ایسی تو کوئی چیز نہیں. اچھا حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پرنس محمد ہمیں کیا دے سکتے ہیں اور ہم پرنس محمد کو کیا دے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے فوائد دیکھنے چاہیے. ان کے بارے میں تو میں نے عرض کی کہ وہ تو 3 سیدھی ان کی 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے کہ یہ اس سے حاصل ہوگا. دیکھیے ہمیں بھی اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے جب ہم اگر اس اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ اتحاد بنیادی طور پہ پاکستان سینٹرک اتحاد ہو جائے گا. اس میں پاکستان کا کریکٹر اتنا نمایاں ہو جائے گا کہ باقی سا لیڈر پاکستان ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہمارے پاس ہی ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اس وقت ایک ایٹمی قوت بھی ہے. ہمارا جو منصوبہ ہے, ہمارا جو دفاعی منصوبہ ہے, ہماری جو ایٹمی امبریلا ہے, وہ ہم مانیں یا نہ مانیں, کہیں یا نہ کہیں, اس امبریلا کے نیچے سعودی عرب بلکہ عرب اور مراکش تک کا علاقہ آتا ہے. بالکل ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. نہیں, دنیا جانتی ہے اس بات کو اور ہمیں سیکرٹ نہیں ہے اب. اور ہمیں اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بڑھانے کا موقع مل جائے گا. اچھا ایک چیز ہارون صاحب, ایک اس کے ساتھ بڑی اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس کے پاس بہت ماڈرن گیجٹری ہے, ایکوپمنٹس ہیں جو فوجی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس ہے. مہارت ہمارے پاس ہے. ہماری فوج کو وہ جدید گیجٹری میسر آ جائے تو ہم کیا کچھ نہیں اور کتنے طاقتور ہو کے ابھریں گے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں بات مجھے بتائیے. اور تیسرا اس کے معاشی فوائد ہیں. پھر نہیں, وہ کس کو میسر آئے گی؟ گن تو اس کے پاس ہوتی ہے جو لڑائی لڑے گا. میں رائفل اپنے کمرے میں تھوڑی رکھوں گا. جب اگر مجھے تھریٹ ہوگا تو میں چوکیدار کو دوں گا نا. ٹھیک, سوال تو یہی ہے نا کہ ہم لڑنے پر آمادہ ہوں گے. دیکھیے ہم نے لڑائی کس کے خلاف کرنی ہے؟ نہیں, آرمی لڑنے پہ بالکل 100% آمادہ ہے جی. سپاہی اور کس لیے ہوتا ہے؟ اور کس لیے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس نے کہا تو آپ کا دوست کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ آپ میری مدد کریں, اور آپ نے مجھے اس لیے بنایا تھا کہ میں آپ کی مدد سے. فوج ہوتی کہ اس لیے. لیکن جب لڑائی واقعی لڑنی ہو, لڑائی بہت سنجیدہ معاملہ ہے. لڑائی کا فیصلہ یوں نہیں ہوتا گلی میں جا رہے ہیں کسی سے تو میں ہو گئی. سپاہی جب لڑائی کا فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس کی جان جاتی ہے, اس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے, اس کا ملک داؤ پہ لگا ہوتا ہے, اس کے بچے داؤ پہ لگے ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی داؤ پہ, اس کی پریسٹیج داؤ پہ لگی ہوتی ہے. جنگ کھیل نہیں ہے. وہ جو مشہور فرینچ مفکر نام بھول گیا, اس نے کہا تھا جنگ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کسی جنرلوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اچھا ابھی صاحب, ہمارا جمہوری ملک ہے اور سعودی وزیر دفاع پہلے ملاقات کرتے ہیں آرمی چیف سے, پھر ملاقات کرتے ہیں وزیر اعظم. دیکھیے اگر تو وہ صرف آرمی چیف سے ملاقات کرتے تو آپ کا یہ اعتراض بجا ہوتا. ان کے وزیر خارجہ نے بھی بات یہ دیکھیے ہماری جو سٹرکچر میں ہمارے فیصلہ سازی کے ماحول میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی ایک اہمیت ہے. اور پھر چونکہ یہ فوجی معاملہ ہے, اس کے اندر فوجی نوعیت کے بہت سارے فیصلے کرنے ہیں, اس لیے ہمارے آرمی چیف کو سیاسی فیصلے نہیں کرنے. انہوں نے تو پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ ہمیں کیا کیا سہولتیں میسر. میں نہیں سمجھتا اس میں فوج الگ پلان کرے گی, سول الگ پلان کرے گا. کرنا پڑے گا. اس میں تو چیف اور جو ہے وزیر اعظم مل کے فیصلہ کریں گے. عرب کے ایک جرنلسٹ مجھے کہنے لگے, انہوں نے مجھے ایک واقعہ یاد دلایا آج ہی. کہنے لگے ہارون صاحب کہ جب پولینڈ میں جب یہ روس ٹوٹ رہا تھا تو پولینڈ کی آبادی جو تھی, وہ پولینڈ جو تھا وہ تھوڑی دیر لگی تھی اس کی آزادی میں. تو اس نے کہا, وہاں کے ایک لیڈر نے کہا کہ کاش کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی پاکستان ہوتا تو ہم بہت جلد آزاد ہو جاتے. بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستان کا فٹ پرنٹ مڈل ایسٹ میں کسی جگہ ہوتا, میننگ فل فٹ پرنٹ, تو کیا داعش پیدا ہوتی؟ آپ کو اس مفروضے پہ غور کرنا ہے, دیکھنا ہے. کیا داعش وہ سب کچھ کر سکتی جو اب کر رہی ہے؟ کیا اگر پاکستانی فوجیں جیسے اس اتحاد کے مختلف ممالک ہیں, اگر آپ نقشے پہ غور فرمائیں تو اس میں عرب کے اندر موجود ہوتی, جسے آپ مین لینڈ جزیرہ, جسے عربی میں اللسان العرب کہا جاتا ہے کہ ایک جزیرہ نما کی طرح. گزارش یہ ہے, عربوں کو دور اندیشی اللہ نے عطا ہی نہیں کی. ان عربوں کی بات کر رہا ہوں, قدیم عربوں کی بات نہیں کر رہا. ان سے بہتر تو کبھی دنیا میں لوگ آئے ہی نہیں پوری تاریخ انسانیت. وہ سمجھ نہیں سکے پاکستان کیا ہے, ہم خود نہیں سمجھ سکے. او بھائی, انڈیا کو داخل ہونا ہے سینٹرل ایشیا میں, راستہ کون سا ہے؟ ہم سے گزر کے جائیں گے نا, ہمارے پاس سے گزر کے جائیں گے. وہ اپنے اکوپائیڈ کشمیر سے تاجکستان میں جانا چاہتے ہیں, راستہ کون سا ہے؟ کتنی دیر کا راستہ ہے؟ 2-4 گھنٹے کا. اور یہ چاہ بہار پہ وہ بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کریں, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ان کی چوائس ہے اور ایرانیوں کی چوائس ہے. 16 گھنٹے کا فرق ہے. اگر آپ گوادر سے چلیں
گوادر سے ایک ٹرک چلے اور اس کو سینٹرل ایشیا میں داخل ہونا ہو, آبویسلی تاجکستان ازبکستان میں, 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل جلتا ہے؟ 16 گھنٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کے دیر سے پہنچنے کا کمپٹیشن میں؟ چین کے پاس اور کون سا راستہ ہے مڈل ایسٹ کا ہمارے سوا؟ وہ کیا کہا تھا میڈلین البرائٹ نے, پاکستان از می گرین, پاکستان کے بغیر اس دنیا کا گزارا نہیں ہے. ہم سمجھے نہیں اپنی اہمیت کو, ہم ایک سیلف پٹی میں پڑے رہے. ایک مولوی مذاق اڑاتے رہے اس ملک کا, ایک یہ جو کمیونسٹ تھے یہ مذاق اڑاتے رہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ملک خدا نے کس لیے بنایا. اس کا بڑا رول ہے آنے والی تاریخ میں. مڈل ایسٹ کے پاس, مسلم ممالک کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان سے بات کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے, یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ واحد سولجر ہے جو اپنی جان دے سکتا ہے مقامات مقدسہ کے لیے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے لیے. ٹھیک ہے, کسی کی مجال نہیں ہے اس پہ حملہ کرے. جس دن حملہ کرے گا, یہ کوئی زور خطابت کی بات نہیں ہے, جس دن اسرائیل اپنے بارڈر پہ حملہ کرے گا, اپنے بارڈر سے باہر نکلے گا, اس کا ٹھیک ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا اس سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے سی پیک پر سیاسی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے تحفظات کے حوالے سے. بی این پی مینگل کی جانب سے بھی آج اے پی سی بلائی گئی. اس حوالے سے ہارون صاحب, کیوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو یہ لگ رہا ہے کہ سی پیک سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوگا؟ یہی ایک معاملہ ہے جس میں یہ لگ رہا ہے, ہر معاملے میں یہی لگتا ہے. بنیادی بات تو وہی ہے, ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس کو ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے, ہر چیز نظر آنی چاہیے, کھلی بحث ہونی چاہیے. جمہوریت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھلی بحث ہونی چاہیے, ہر آدمی سمجھ جائے گا کیا ہے. لیکن چینی حکومت نے کلیئر کر دیا نا, یہ چاروں صوبوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی انہوں نے ایک بڑا معقول رویہ اختیار کیا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں, اختلافات کو ختم. جیسے کبھی پڑوسی تنگ آ جاتے ہیں نا, پڑوس میں ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے, بھائی جی بیٹھ کے گل کر لو, چھڑ دو, بس کرو, سارا محلہ تنگ ہے. کسی نے کوئی سیریس ایکسرسائز کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہ یہ ہے کیا, یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی اکانومی کتنی ہے؟ $250 بلین کی. اور کس اکانومی کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کو مڈل ایسٹ کا میں نے آپ سے کہا راستہ چاہیے, سینٹرل ایشیا کو راستہ چاہیے. فائنلی انڈیا کا بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ راستے بن جائیں تو ٹریڈ کریں, ہمیں کیا ہے اگر چیزیں ایشوز سیٹل کر لیں. کسی نے کام کیا ہے اس پر کہ یہ پوٹینشل ہے کتنا؟ بچگانہ باتیں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ ٹاک شو کے بارے میں روتے ہیں نا, یہ بڑا سطحی ہوتا ہے, یہ بھی ٹاک شو ہی کرتے ہیں. عمران خان صاحب, اپنا سینیٹر سراج الحق صاحب, یہ نون لیگ کے لیڈر, پیپلز پارٹی والے, اپنی اپنی پڑی. ملک کس کو فکر ہے؟ یعنی اس کا دیکھیں تو صحیح پوٹینشل کیا ہے. اگر یہ ٹریڈ کوریڈور ٹھیک بن جائے, وہ آئیڈل تو کوئی چیز 100% تو نہیں ہوتی نا. وہ کتنی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں. وہ رات فرما رہے تھے حسن اقبال صاحب کہ وہ $1.6 بلین ٹھیک ہے, وہ ارینجمنٹ بنا رہے ہیں, لیکن وہ تو پنجاب نے پے کر رہے ہیں. پنجاب نے پے کرنا ہے نا, پورے نے, لاہور نے تو نہیں نا پے کرنا. اور ٹرین بننی ہے تو پہلے کراچی میں بننی چاہیے نا, جہاں زیادہ سنگین مسئلہ ہے. یہاں تو آپ نے میٹرو بنا دیا. بہت بچگانہ اور بہت سطحی سوچ ہے. بیٹھیں, بیٹھ کے طے کریں. یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو طے نہ ہو سکتی. بالکل. اچھا حبیب صاحب, آپ نے توجہ دلائی تھی کہ سی پیک پر خیبر پختونخوا میں جو اکٹھ ہوا ہے وہ تمام پختون ہیں. اب تو بلوچ بھی میدان میں آ گئے ہیں, کل کو سندھ سے بھی کوئی آئے گا؟ دیکھیں سندھ سے بھی آئیں گے, سندھ سے بھی. یہ جو معاملہ ابھی بڑے ڈرامے ہونے والے ہیں, بہت سارے ڈرامے ہونے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جو سی پیک ہے نا, اگلے 10-12 کلام آپ انڈینز نے کیا کہا تھا, نہیں بننے دیں. اے پی سی پھر سندھ والے بھی بلائیں گے. دیکھیے یہ قائم علی شاہ صاحب بہت اے پی سیز ہوں گی, 131 اے پی سیز ہوں گی. دیکھیے یہ بہت ساری ہوں گی ابھی, لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سی پیک سب سے پہلے کون آئے گا؟ دیکھیے سندھ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, قائم علی شاہ کسی دن آپ کو آواز لگاتے نظر آئیں گے کہ جناب سی پیک میں ہمیں کوئی حصہ نہیں مل رہا. آپ کا خیال ہے ممتاز بھٹو خاموش رہیں گے؟ ہمیں کوئی ڈاکومنٹس اس حوالے سے آپ کا خیال ہے ممتاز بھٹو خاموش نہیں رہے؟ اور جو علاقائی پارٹیاں ہیں سب بولیں, جن میں سے ایک کے بارے میں تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ MI6 سے پیسے لیتا ہے.
تو سی پیک دیکھیے اگلی 10-12 سال کی سیاست جو ہے وہ سی پیک پہ ہونی. اچھا. اور دیکھیے یہ جو جتنا اتحاد یہ بنا رہے ہیں نا، اصل مسئلہ اس میں کوئی جینون اگر مسئلہ ہے کسی کا تو وہ بلوچستان والوں کا ہے. اور بلوچستان والوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ سڑک یوں گزرے یا یوں ہو، اس کے ساتھ یہ ہو. بلوچستان کا بالکل ایک سیریس کنسرن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سی پیک پوری طرح کام کرے گا تو ہم اقلیت میں تبدیل ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک ایسا یہ ان کا جینون ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا ہے. باقی جہاں تک رہ گئے پرویز خٹک صاحب معاف کیجئے گا 2.5 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یعنی بلوچستان والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرن روٹ جو ہے وہی حکومت کی ترجیح ہے. دیکھیے نہیں وہ تو اور وجہ سے کہہ رہے ہیں. بلوچستان کو تو انفیکٹ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو دونوں گزرنے وہیں سے. وہ گزریں گے کہاں سے؟ کیونکہ گوادر جو ہے ٹرمینل ہے، جو گوادر تو وہیں پہ موجود ہے نا بلوچستان میں. دیکھیے جو کے پی کے کا مسئلہ ہے نا، جو مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دباؤ بڑھائیں گے کچھ حکومت سے، کچھ مزید مراعات لے کے خاموش ہو جائیں گے. اے این پی کا مسئلہ یہ ہے کہ اے این پی نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، کسی پہلے سے بہتر پرفارم کرنا ہے. اور انہوں نے ان کے سامنے بھی یہی ایک ایشو ہے کہ جناب دیکھیں ہزارہ اور ڈی آئی خان سے گزر گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا. ایک گزارش اپنی سیاست اور پرویز خٹک صاحب کے سامنے اندازہ ہے، اندازہ درست بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ کیلنڈر میں وہ تاریخ نہیں جب اے این پی کو اقتدار ملے گا. کوششیں تو کریں گے، ہاں کوشش تو کرنی چاہیے. وہ لاہور والے کیا کہتے ہیں، پوچھنے کی عرض ہے. بات یہ ہے جو 5 سال ان کو ملے انہوں نے کیا ایزی لوڈ کے بعد حکومتیں نہیں ملا کر. تو اب دیکھیے جو کے پی کے میں اب پرویز خٹک صاحب کو بھی اگلا الیکشن درپیش ہے. انہوں نے بھی ایک پوزیشن بنانی ہے اپنی کہ کسی طریقے سے میں کچھ ایسا ایشو کریٹ کر دوں کہ جس پہ چلتے ہوئے، جس کو لے کے چلتے ہوئے آئندہ میں پٹھان ووٹ یہ کس کی لیگیسی اپنے ساتھ لے ہے؟ یہ کس کی لیگیسی ہے؟ It's a 70 years struggle of باچا خان. باچا خان بہت گہرے بیج بو گیا ہے قوم پرستی کے. تو اس کے سحر سے نکلنا یہ آسان نہیں. نئی قومیں اسی طرح کے کرائسس سے گزرتی ہیں، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. البتہ اس پہ دلیل سے بات کرنی چاہیے. اگر ان کا کوئی جینون مسئلہ ہے، جیسے بلوچستان کا جینون مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو دلیل سے بات کرنی چاہیے. جو بات صحیح ہے وہ ماننی چاہیے. اچھا ایک اور بات حبیب صاحب، وجہ کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک تمام صوبوں کو اس منصوبے کے حوالے سے کوئی دستاویزات نہیں دی گئیں، کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں؟ صوبے ابھی تک مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی خفیہ قسم کا منصوبہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صوبوں کا موقف کوئی دلائل پر مبنی نہیں ہے، معاف کیجئے گا. اچھا اگر دلائل پر مبنی موقف ہوتا تو آج کی اے پی سی میں وہ فیس بک اور ٹویٹر پہ چلنے والے نقشے نہ پیش کیے جاتے، پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے لے جاتے. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے جو بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، جو ہمارے جو اختر مینگل صاحب ہیں، میرے خیال میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، وزیر ہونے چاہیے، چوزے نہیں ہونے. تو دیکھیں جو اختر مینگل صاحب جو کہہ رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کی بلوچستان میں حیثیت ریڈیوس ہو گئی ہوئی. اب اس ریڈیوسڈ حیثیت کو بڑھانے کے لیے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح. اب ان کا مثال کے طور پہ ادھر پی بی 50 میں کیچ میں تربت میں وہاں ان کی پارٹی کا جو امیدوار تھا وہ 4تھے نمبر پہ آیا، وہاں پہ پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ آئی. تو لہٰذا یہ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کا جملہ آپ کو سنایا تھا. انہوں نے کہا یہ جو آدمی تقریر کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کوفہ میں. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ کہہ رہا ہے قد عارفونی، مجھے بھی تو پہچانو. اچھا دیکھیے اب جو بلوچستان والا وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بغیر آپ کیسے کر رہے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو اعتماد میں لیں نا، ان سے بات کریں. اس ملک کے شہری نہیں ہے وہ. تو پھر حکومت کیوں دیکھیے جو سب سے سیریس کنسرن ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. اچھا کبھی ہم نے پوچھا نہیں حل ہو سکتا. ہم جو رائے ونڈ والے ہیں کبھی ہم نے کسی کو کوئی بات اپنے وزیروں کو نہیں کبھی کچھ بتایا تھا. دیکھیں جو سیریس کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس اے پی سی میں وہ نقطہ پہلی بار آیا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا وہاں پر ہونے والی سرمایہ کاری میں بلوچ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مطالبے کی صورت میں کہا ہے، لیکن سوال یہ زیر بحث ہے. نہیں تو اچھی بات ہے نا. کوئٹہ سے لے کے بلوچستان تک کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد. واٹ از لبرل ڈیموکریسی اباؤٹ؟ واٹ از لبرل ڈیموکریسی اباؤٹ؟ کھلی بحث ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ہر طبقہ آبادی کے حقوق اس کو ملیں، اور یہ ایک پراپر اوپن ڈسکشن سے ہی ممکن. اب ہارون صاحب یہ بحث کہاں پہ ہونی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بحث کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے
کہ جو بلوچ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے، اور بلوچ دانشوروں نے، بلوچ وزراء نے، بلوچ سیاستدانوں نے کچھ اس پہ کام کیا ہے. وہ کام یہ ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کام یہ ہے کہ گوادر شہر کا سٹیزن شپ کے حوالے سے ایک اسپیشل سٹیٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اچھا، اس پہ بحث اس پہ پہلے آپ کو پراپر فورم پہ بحث ہونی چاہیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں لاہور کا کوئی آدمی وہاں پر جا کے 1 کروڑ روپے لگاتا ہے تو اس 1 کروڑ روپے کے فوائد میں وہاں کے کسی مقامی شخص کا حصہ ہونا چاہیے. اب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت کانسٹیٹیوشنل، پیچیدہ معاملہ بڑا کمپلیکس ہے، اس کو معاملہ بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا. اس پہ ان کا خیال یہ ہے، اس پہ جو گفتگو جہاں تک پہنچی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. گفتگو یہاں تک پہنچی ہے اور یہ میں فرام ہارسز ماؤتھ بتا اچھا، رہا ہوں. یہ گفتگو کیا ہے، اس حوالے سے بھی حبیب صاحب آپ سے بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے. ہاں، میں عرض کر وہ سی پیک والی اچھا، جی. CPEC کے حوالے تو وہ گفتگو یہ ہو رہی ہے ہارون صاحب کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے جس میں گوادر میں 18 سال تک، یعنی یا تو ایسا بچہ جو وہاں پر پیدا ہو اور وہاں پہ اس کا شناختی کارڈ بنے 18 سال کا، تو اسے ووٹنگ رائٹ دے دیا جائے، یا کوئی شخص 18 سال رہے اور وہاں کا، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں، متجنس ہو جائے، تو وہاں کی روایات کو سمجھے تو پھر وہ ووٹنگ کا اہل ہو. اب یہ مختلف فارمولاز ہیں جن کے اوپر کام چل رہا ہے. اب اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ کانسٹیٹیوشن کو ہم کس حد تک امینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایشو اگر ایک دفعہ چھیڑیں گے تو مزید کتنے ایشو کھل جائیں گے. تو یہ بہت کیئرفلی، بڑے کرافٹ مین شپ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بہت دھیرے دھیرے شاید یہ معاملہ آگے بڑھے اور حل ہو. یہ ایک ایشو ہے جو شاید آگے چل کے کسی وقت میں ہمیں ٹھیک ہے. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. افغان مفاہمتی عمل پر گفتگو کے لیے اسلام آباد میں کل ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ہارون صاحب، پاکستان، چین، امریکہ اور افغانستان کل اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے جس میں افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوگی. کیا لگتا ہے، مذاکرات بحال ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے ہو جائیں گے بحال. اب بہت جلدی نہیں ہوں گے تو کچھ وقت لیں گے. آپشن کیا ہے؟ افغانوں کے پاس کیا آپشن ہے، ہمارے پاس کیا آپشن ہے، چین کے پاس کیا آپشن ہے، دنیا کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ تو اگر ہر ایک نے وہاں ٹانگ گھسیڑی ہوئی ہے اس خیمے میں، ایک اونٹ نہیں کئی اونٹ داخل ہو چکے ہیں. اگر افغانوں پہ چھوڑ دیں تو شاید وہ زیادہ آسانی سے کر لیتے، باہر سے اکسانے والے نہ تھے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے افغانستان بہت اہم ہے. ہمارا سورس آف اسٹرینتھ بھی ہے، لائبلٹی بھی بہت بڑی ہے، اور ہمیشہ وہاں سے جو سپل اوور ہوگا ادھر ہوگا. اگر اس کا امن سب سے زیادہ افغانوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہے تو ہمارے لیے ہے، ایران کے لیے بھی ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی ہے، چین کے لیے بھی ہے. ایک چیز ہے، اس کا وقت آ گیا ہے. اب کیا یہ جو ہم نے سارے اپنے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے، اب اس پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے. یہ جو شمال کے لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن تو نہیں ہیں، وہ تاریخی طور پر ہمارے ان کے وہی روابط رہے ہیں جو پشتونوں کریں. راستہ تو یہی تھا، سینٹرل ایشیا تھا. ساری ٹریڈ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہوتی تھی. یہاں پاکستان کے بسنے والے سارے سینٹرل ایشیا سے ہیں، ازبک ہیں، تاجک پشتون بھی ہیں، اور جناب تاجکستان سے ہیں. بابر کہاں سے آیا تھا؟ فرغانہ سے آیا تھا، ازبکستان سے. اور بے شمار یعنی ٹرائب جو ہیں، یہ جاٹ، یہ گجر، یہ سب، یہ تو مہاجروں کا ملک ہے سارا. تو ان کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں پشتونوں کو نظر انداز کیا جائے. دس از ناٹ مائی پوائنٹ. ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ تو رہے گی. ٹھیک. پھر یہ 2400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہ تیار ہیں اس کے لیے. یعنی ایک اسٹیج پہ بات ہو گئی تھی کہ اس کو مانیٹر کیا جائے، اور بلوچستان میں تو کچھ کام ہوا بھی ہے، خندق وغیرہ کھودی گئی ہے. تو اس کو ذرا بڑی پکچر دیکھنی چاہیے، اور مذاکرات ہی ہوں گے، امن ہی ہوگا. اس کے سوا کسی کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کا دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کل کی اس میٹنگ میں ان طالبان کی فہرست پیش کرے گا جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی بھی جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ان کے حوالے سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میرا جس نے بھی خبر دیا، میرا خیال اس نے پاکستان کو اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو بالکل یہ ہم کو کا ایک ٹولہ سمجھ لیا کہ جو کل جا کے ہم فہرستیں پیش کر دیں گے کہ جناب یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں
اور یہ نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیے یہ بالکل ایک میں دیکھ رہا تھا یہ کئی جگہ پہ یہ خبر, لیکن یہ یعنی میری معلومات کے مطابق یہ صرف افغانستان کے ایک بالکل نچلے درجے کے اہلکار نے کہ کہی ہوئی بات ہے کہ جی پاکستان فہرستیں پیش کرے گا. پاکستان اگر ایسا کرے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کے سیکٹری خارجہ کو سیکٹری خارجہ رہنے کا حق نہیں ہے, وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات میرے نہیں خیال. اچھا دوسری بات یہ ہے, دیکھیے ایک جو یہ خبریں افغانستان جی جی افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی پاکستان طرح طرح کی خبریں آتی ہیں. اچھا دیکھیے بات یہ ہے, پاکستان اس وقت جو یہ مذاکرات جو کل ہونے جا رہے ہیں, مذاکرات بھی بیسیکلی ان مذاکرات کی تیاریوں کے لیے, دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو کل ہونا ہے, یہ کل دراصل براک اوباما کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میٹنگ ہونی ہے. اچھا, کیونکہ انہیں الیکشن درپیش ہے. اچھا, ان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اپنی صدارت چھوڑیں تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے حل ہو چکا ہو کہ وہ جو اپنی تقریروں میں شروع میں کہا کرتے تھے. کیا خیال ہے آپ کا, جیت جائے گا ان کا؟ دیکھیے یہ تو ہے کہ اگر وہ کس طرح وہ پلے کرتے ہیں, اگر اس ایشو کو ان کو مل گیا نا فاتر العقل, وہ جو عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بڑا آدمی پراببلی لکی ہوتا ہے, اور اس کو حریف اس طرح کا پاگل مل جائے. ابھی تو یہ جب فائنل ہو جائیں کینڈیڈیٹس اس کے بعد پھر انالیسس ہو سکتا ہے. خیر, تو یہ مسئلہ ان کا ہے. تو ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک طالبان نے کیا اچھا جملہ کہا, افغان طالبان کی مجلس شورا کے رکن نے. اس نے کہا کہ جناب گھڑی تو امریکہ کے پاس ہے, ٹائم ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا جی آپ گھڑی دیکھتے رہیں, ہمیں تو اتنی جلدی نہیں ہے آپ کے ساتھ معاملات. ویسے میں ایک فقرہ بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اس کی داد دینی چاہیے. ایک بات آپ سرچ کرو, بہت ٹائم نہیں ہے طالبان کے پاس. کبھی جو انتہا پسند گروپ ہوتے ہیں ان کی عمر 25, 30, 40 برس سے زیادہ ہوئی نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ 150-200 سال نکال جاتے ہیں. جیسے یہ تھے اپنا غزالی کے زمانے میں کیا تحریک تھی, جو SSCN سے جی جی فدائین جو تھے, بہت عرصہ بھی رہتا ہے, لیکن جو فسادی ہیں زمین پہ, ان کی مہلت تو بہت لمبی نہیں ہوتی. اچھا حبیب صاحب, کیا اطلاعات ہیں, طالبان کے کچھ نمائندے بھی کل کی میٹنگ کا حصہ ہوں گے؟ نہیں جی بالکل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ دیکھیے طالبان کو اس موقع پہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. اچھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس موقع پہ ہمیں کون کیا دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ طالبان سے اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ آپ نے وزارت صحت لینی ہے یا وزارت تعلیم لینی ہے افغانستان میں, اس پہ تو نہیں بات ہوگی نا. نہیں, وہ تو پوری پاور چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اشرف غنی اور عبداللہ واقعی مذاکرات کی کامیابی چاہیں گے؟ کیونکہ جیسے ہی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, عبداللہ اور اشرف غنی دونوں irrelevant ہو جائیں گے افغانستان کے اندر. دیکھیے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات آگے چلیں. تیسری بات ہے کہ امریکہ کیا دے گا, امریکہ کیا دے سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں, اب ہم نے اصل بات ہے کہ ہم نے طالبان کو فرض کر لیا ہے کہ طالبان ایک منتشر قسم کا گروہ بن چکا ہے. ایسا نہیں, افغان طالبان. حبیب اکرم صاحب اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے. ان میں سے کسی کو اقتدار ملنے والا نہیں ہے. حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے, ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, اور ہی لوگ ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.